ज़ीवकार वज़राए कराम, एडवाइज़र्स, स्पेशल असिस्टेंट्स, पार्लियामेंटेरियंस और मोहतरम सहाफ़त के हमारे बहुत काबिल एहतराम साथी, ख़वातीन व हज़रात, सरकारी अफसरान, मेहमानान गिरामी, अस्सलामु अलैकुम। आज इस तकरीब में जो आपने अभी सुना उसके बारे में मैं दोहराऊंगा नहीं, वो ख़ुद तमाम वाक़यात खुद बोलती कहानियाँ हैं। और गवर्नर पंजाब ने आज पिछले 10-12 साल पर मुहित जो वाक़यात हक़ाइक़ बताए, उससे मेरा काम आसान हो गया कि मुझे उन हक़ाइक़ को बताने के लिए आपका वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। लेकिन बहुत अच्छे पैराए में गवर्नर साहब ने ये वाक़यात बयान किए। मेहमानान गिरामी, कल रात को वज़ीर ख़ज़ाना ने तेल की और पेट्रोल की कीमतों में जो हर 15 रोज़ बाद कीमतें मुकर्रर की जाती हैं, उसमें 9 रुपये और 7.5 रुपये, जहाँ से यही है फिगर्स, 9 रुपये और 7.5 रुपये, 9 रुपये और 7.5 रुपये कीमतों में जो कमी की गई, वो कोई जादू मंत्र नहीं, इसलिए कि आलमी मंडियों में क्रूड ऑयल की कीमतें ऊपर जा रही हैं। ये कमी जो की गई वो अल्लाह ताला के फज़ल करम से इसलिए मुमकिन हुई कि रुपए की जो कदर है डॉलर के मुकाबले में वो बढ़ गई, और चूंकि रुपया डॉलर के मुकाबले में आगे उसकी कदर बढ़ गई, तो हमें रब ताला ने ये मौका दिया कि वो जो रुपया जो डॉलर के मुकाबले में उसकी कदर बढ़ी थी, हमने वो कीमतें जो भी उसमें आपको हमने मज़ीद रिलीफ कौम को वो दिया, वरना ये नहीं कि तेल की कीमतें कम हुई थी। मैं ये बताना ये चाहता हूँ कि IMF के प्रोग्राम का एक ये मस्बत पहलू है कि रुपया और डॉलर अब दिन रात वो बिल्कुल कहीं आसमान पे या ज़मीन पे नहीं जा रहे, बल्कि एक उसमें एक इस्तिकामत आ रही है, स्टेबिलिटी आ रही है। और अगर ये प्रोग्राम IMF का ना हुआ होता तो मैं बिला खौफ तरदीद आपको ये कह सकता हूँ कि रुपया कहाँ होता, डॉलर कहाँ होता, और हमारी जो माशी सूरत हाल है वो एक तलातुम का शिकार होती। इसके लिए मैं तफसील से कल भी अपनी तकरीर में बता चुका, मैं उसको नहीं दोहराऊंगा। लेकिन जिन लोगों ने शैतानी चरखा और मुल्क के खिलाफ साजिश में जो मुलव्वस थे, उनको अल्लाह ताला ने उनकी साजिशों को दफन कर दिया, और तमाम तर उनकी काविशों और जो उनके ताने बाने हैं समंदर पार। अभी चंद दिन पहले आपने देखा कि एक मुल्क का पाकिस्तान के खिलाफ बयान आया था, इसराइल का, और उसकी जो ताने बाने हैं, मैं उसकी तफसील में इस वक्त नहीं जाना चाहता। इख्तिसार के साथ कहना चाहता हूँ कि इन तमाम साजिशों को रब ताला ने नेस्त नाबूद कर दिया। ये मैंने आपको मस्बत पहलू बताया है।
اور جو چیلنجز ہیں وہ میں آپ کو تواتر سے بتا رہا ہوں کہ آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے یہ کوئی ہمارے لیے حلوہ یا لڈو پیڑے نہیں ہیں. یہ ایک بہت چیلنجنگ یہ پروگرام ہے، مگر ہم اگر ہمت کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ اگر ہم نے اس پروگرام کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنی جو اکانومی ہے، ہماری جو معیشت ہے، اس کو اگر ہم نے انقلابی اقدامات اٹھا کر اور جرأت مندانہ فیصلے کر کے اگر ہم نے اس کا عزم کیا اور آگے بڑھے تو یقین کریں کہ پاکستان کی معاشی ترقی انشاءاللہ وہ آپ کے قدم چومے گی. مگر شرط یہ ہے کہ اس کے لیے ہم نے اصرار اور قربانی اور مسلسل محنت کا ہم نے ایک فیصلہ کرنا ہے اور اپنے آپ سے اور قوم سے وعدہ کرنا ہے. اور اس فیصلے کی سب سے بڑی ذمہ داری حکومت وقت کے اوپر ہے، میرے اوپر ہے، میری حکومت کے اوپر ہے، اشرافیہ کے اوپر ہے، اہل جو اللہ تعالیٰ نے جن کو بے پناہ وسائل دیے ان کے اوپر ہے، اور ہماری جو پبلک سرونٹس ہیں ان کے اوپر ہے، سیاستدانوں کے اوپر ہے. سب نے مل کر اگر یہ فیصلہ کر لیا، کر لیا کہ ہم نے پاکستان کی قسمت بدلنی ہے تو پھر کوئی ہمارا راستہ نہیں روک سکتا. آپ کو میں یقین دلانا چاہتا ہوں یہ سارے جو پروگرامز جو 2008 سے شروع ہوئے میاں نواز شریف کی قیادت میں، اور دیکھیے کہ اس کا محور کون ہے؟ ہمارا نوجوان، قوم کے نوجوان، قوم کی بیٹیاں اور بیٹے لاکھوں کروڑوں وہ اس کے محور ہیں. اور اربوں روپے آپ نے چاہے بولان یا راوی جو گاڑیاں دی گئیں، 50,000 گاڑیاں دی گئیں پنجاب کے طول و عرض میں صرف میرٹ کے اوپر، اور کوئی اس کا دوسرا سٹرینڈ نہیں تھا میرٹ کہ اس کی جو مالی حالت اس کے خاندان کی اور جو باقی جو شرائط تھی وہ پوری کرنی تھی. اور 99% یہ قرضے بینکوں کو واپس ہوئے. شامی صاحب آج یہاں پر تشریف فرما ہیں، سلمان غنی صاحب بھی ہیں اور مزمل سہروردی کو بھی میں دیکھ رہا ہوں. یہ آپ لکھاری ہیں، آپ کے دل میں قوم کا درد ہے اور آپ ایمانداری سے اپنا مدعا بیان کرتے ہیں. یہ ہے وہ معاملات جو کہ ایک فرق اور ایک تفریق قائم کرتے ہیں باتوں اور لاروں کی سیاست کو، اور جو عملی کام جو نواز شریف کی قیادت میں ہوا. نواز شریف کو اقتدار سے کیوں محروم کیا گیا؟ آج یہ بات کوئی راز کی بات نہیں ہے. اس لیے کیا گیا کہ اس نے 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ختم کی. نواز شریف کو اقتدار سے کیوں محروم کیا گیا؟ کہ نوجوانوں کے ہاتھوں میں نواز شریف نے کلاشنکوف یا کوکین نہیں دی تھی بلکہ لیپ ٹاپ دیے تھے اور قرضے دیے تھے نوجوانوں کے روزگار کے لیے. نواز شریف کو کیوں اقتدار سے محروم کیا گیا؟ کہ نواز شریف سی پیک لے کے آیا تھا چین کے ساتھ 2015 میں اور بجلی کے منصوبوں کا ایک جال بچھایا، سڑکوں کا اور پلوں کا جال بچھایا اور ان لائن بنی. اور عمران خان کیوں چلا کر اپنے تمام جو اس وقت کے اداروں کے سربراہ تھے کہ شہباز شریف کو جیل میں ڈالو، سزا دلواؤ اور یہ 10 سال یہ پابند سلاسل رہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ میں نواز شریف کا ایک ادنا کارکن ہوں. میں نے نواز شریف کی لیڈرشپ میں اگر میں نے یہ خدمات انجام دی تو وہ عمران نیازی کو منظور نہیں تھی، عمران نیازی کو منظور نہیں تھی. اور آپ نے دیکھا میرے بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، میری بہنوں اور بزرگوں،
آپ نے دیکھا کہ چشم فلک نے دیکھا کہ نواز شریف کو تو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے جج دن رات ان کو حاضری کا حکم دیتے تھے بلا ناغہ کہ آپ پیش ہوں عدالت میں، اور عمران نیازی کو بعض جج دن رات ان کو ضمانتیں دیتے ہیں. یہ ہے وہ فرق. میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان ہم سب کا ہے، یہ 22 کروڑ عوام کا ہے. یہ پاکستان اس طرح کا نہیں کہ میں اگر وزیر اعظم ہوں تو پھر سب ٹھیک، اور میں اگر وزیر اعظم نہیں تو ہر چیز برباد ہو جائے. نواز شریف اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس ماں باپ کا بیٹا ہے کہ جس نے ایک مرتبہ نہیں، ایک سے زیادہ مرتبہ اس کا اقتدار جو ہے وہ چھنا اور چھین لیا گیا، اور اس کو ملک بدر کیا گیا، اور اس کو دیار وطن میں کئی سال رہنے پر مجبور کیا گیا. لیکن اس نے پاکستان کی محبت میں، پاکستان کی عظمت اور اس کے وقار کے خلاف کوئی کسی قسم کی سازش تو دور کی بات ہے سوچا تک نہیں. اور ان لوگوں کی زبانوں کو تارے لگائے جو پاکستان کے خلاف بات کرتے تھے. آج وہ شخص جس کو دھکے کے ساتھ، فراڈ کے ساتھ اقتدار میں بٹھایا گیا اور اس کو وزیر اعظم بنایا گیا، 4 سال دن رات چور ڈاکو کی وہ گردان کرتا رہا اور ایک اینٹ نہیں لگائی. دن رات اس نے پاکستان کے اندر کیا کیا سکینڈل نہیں ہوئے، مگر جب آئینی طریقے سے اس کو اقتدار سے ہٹایا گیا تو اس نے اس دن سے لے کر آج تک کیا غلیظ ترین زبان استعمال کی اداروں کے خلاف. ہمیں تو اس نے نشانہ بنایا تھا. مجھے ایک شخص نے کہا جو وزیر اعظم ہاؤس میں کام کرتا ہے کہ شہباز شریف میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. میں نے کہا بتائیں. اس نے کہا اسی کمرے میں میں اپنے کانوں سے سنتا تھا دن میں 6 مرتبہ عمران نیازی جو متعلقہ لوگ تھے، شہباز شریف کو آج کیوں نہیں اندر کیا، دوپہر کو آج آپ نے کہا تھا، شام کو اس کو مولیا خولیا تھا کہ نواز شریف اور شہباز شریف اور اس کے ساتھیوں کو میں جیل بھجوا دوں اور سب اندر ہوں اور وہ کیا کہتے ہیں کہ مرزا یار پھرے اور ایک ڈکٹیٹر بن جائے. میرے بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، دیکھو یہ آپ کا فیصلہ ہے الیکشن میں آپ نے کس کو ووٹ دینا ہے، لیکن فیصلہ آپ نے حقائق کو دیکھ کر فیصلہ کرنا ہے تو وہ فیصلہ بہت پاکستان کو آگے لے جائے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نواز شریف کو مجھے ووٹ دیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو حقائق پر مبنی تصویر نامہ آپ نے دیکھا ہے، ٹیسٹمونیلز آپ نے دیکھے ہیں، اس کو بھی ٹھنڈے دل سے دیکھ لیں. اور اس 4 سالہ دور میں جو تباہی بربادی ہوئی اس کو بھی سامنے رکھیں. چینی کا سکینڈل میرے زمانے میں تو نہیں ہوا، گندم کا سکینڈل میرے زمانے میں تو نہیں ہوا، پشاور میں BRT کا اربوں خربوں کا سکینڈل ہمارے زمانے میں تو نہیں ہوا، معلم جبا کا اربوں کا سکینڈل ہمارے زمانے میں تو نہیں ہوا، اور خانہ کعبہ کی تصویر میں جو گھڑی کا سکینڈل وہ ہمارے زمانے میں تو نہیں ہوا. 190 ملین پاؤنڈ کا تاریخ کا سب سے بڑا فراڈ، 190 ملین پاؤنڈ 50-60 ارب بنتے ہیں، وہ ہمارے زمانے میں تو نہیں ہوا. کابینہ سے دھوکہ کیا گیا، وہ نواز شریف کے زمانے میں تو نہیں ہوا. یہ باتیں حقائق، اس کو کوئی دنیا کا گیا گزرا شخص نہیں جھٹلا سکتا. انہی حقائق کے اوپر آپ نے فیصلہ کرنا ہے، اور پھر جو بھی آپ فیصلہ کریں گے ہم اس کو دل و جان سے مانیں گے. جس کو بھی آپ آگے لے کے آئیں گے اس کو ہم تسلیم کریں گے. اور اگر آپ نے نواز شریف کو موقع دیا اگلے الیکشن میں تو میرے بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں اور بہنوں، میں آپ سے آج بڑی انکساری اور انتہائی دردمند
سے میں عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ نے نواز شریف کو اگلے الیکشن میں موقع دیا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ نواز شریف، میں اور ہماری پوری ٹیم مل کر ہم پاکستان کا نقشہ بدل دیں گے اور ملک کو ترقی اور خوشحالی کے ہم دور پر لے کے جائیں گے انشاءاللہ۔ ان نوجوانوں کو میں کہا کرتا تھا، یہ کہتے تھے، یاد ہے آپ کو کہ یہ لیپ ٹاپ نہیں دے رہا، یہ رشوت دے رہا ہے۔ 10 لاکھ لیپ ٹاپ دیے ہم نے اپنے دور میں، 10 لاکھ، جس کی آج مالیت اربوں روپے بنتی ہے، 50-60 ارب، نہ جانے جو بھی، یہ کریکٹ فگر اس وقت میرے سامنے نہیں ہے، 50-60 ارب بنتی ہوگی، یہ حساب کر لیں آج کی روپے کی قدر سے یا اس زمانے کی۔ تو کہتے تھے یہ رشوت دیتا ہے۔ یہ وہی لیپ ٹاپ ہے جس نے پاکستان کے اندر کووڈ کے زمانے میں ہمارے ہزاروں نہیں لاکھوں بچوں اور بچیوں کو ان کی تدریس کا سلسلہ منقطع نہیں ہونے دیا کہ وہ اپنے لیپ ٹاپ سے، اپنے وائی فائی سے اپنی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ یہ وہی لیپ ٹاپ ہے جس نے آج اس ملک کے اندر آئی ٹی کا ایک انقلاب برپا کیا ہے۔ یہ وہی لیپ ٹاپ ہے جس نے لاکھوں بچوں کو بے شمار فری لانسر بنایا، وہ آج عزت کی وہ روزی کما رہے ہیں، اپنے ماں باپ کا آج وہ سہارا بنے ہیں۔ جو شخص اس لیپ ٹاپ کو رشوت کہتا ہے تو مہربانی کر کے پھر آپ اس کے دماغی حیثیت کا آپ خود اندازہ لگا لیں۔ آج دنیا میں لیپ ٹاپ جو ہے وہ آج ایک ایسا آلہ بن گیا ہے کہ جس سے کہ پوری دنیا میں روشنی کی اور تعلیم کی روشنی جو اس کی شعائیں پھوٹ رہی ہیں۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، یہاں ابھی آپ نے یہ بچی ہماری سندھ سے تشریف لائی ہے، اپنا تھرپارکر سے دانتا بسوامی۔ کوئی تمیز نہیں ہے کہ یہ لیپ ٹاپ کسی مسلمان کو جا رہا ہے یا کسی ہندو کو جا رہا ہے یا کسی عیسائی کو جا رہا ہے۔ ایک ہی اس کا معیار ہے، وہ میرٹ ہے، محنت اور محنت اور محنت، اس کے علاوہ نہ کوئی سفارش نہ کوئی اور چیز۔ لاکھوں لیپ ٹاپ پنجاب میں اور لاکھوں لیپ ٹاپ وفاق میں نواز شریف کی قیادت میں تقسیم کیے گئے۔ میں بلا خوف تردید کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بھی سفارش کے اوپر لیپ ٹاپ اگر کسی کو ملا ہو تو میں جواب دہ ہوں، میں قوم سے معافی مانگوں گا، اس لیے کہ یہ قومی وسائل ہیں۔ اور میرٹ کی جس طرح اس دور میں دھجیاں اڑائی گئیں، کس نے کہا تھا رات کے 12 بجے اعلان کیا کہ جو قرضے لی ہیں پچھلی حکومت میں اس کا کمیشن بنا رہا ہوں، اور اس میں ISI بھی اس میں شامل ہوگی، اس میں MI بھی اور IB، نہ جانے کون کون سے ادارے شامل کیے۔ اس بات کو اب 2-2.5 سال ہو گئے ہیں، کہاں گیا وہ کمیشن اور کہاں گئی اس کی رپورٹ؟ اس طرح قوم کو ہر وقت دھوکے دینے، وقت کا ضیاع، الزامات کی بوچھاڑ اور ذہنی کوفت پہنچانا اور ذہنوں کو بدلنا، اس سے بڑی ملک دشمنی اور کوئی ہو نہیں سکتی۔ میں آپ کو کل بھی میں نے کہا، آج پھر کہتا ہوں، $3 ارب کے انتہائی سستے قرضے دیے کن کو؟ جو کھربوں میں پلتے ہیں آج، اربوں میں نہیں، کھربوں میں۔ بھائی اگر جس کا اربوں کا کاروبار ہے، کھربوں کا کاروبار، بہت اچھی بات ہے، وہ کاروبار کریں، اپنا روزگار دیں، پیداوار بڑھائیں، ایکسپورٹس کریں، بہت اچھی بات ہے، اس سے کسی کو کوئی اختلاف نہیں۔ لیکن وہ $3 ارب کے قرضے بڑے بڑے خاندانوں اور گھرانوں کو عمران نیازی کے دور میں جو دیے گئے، جہاں سے اس کا کیا انٹرسٹ ریٹ تھا؟ 4%۔ یہ اسٹیٹ بینک کے گورنر بھی سامنے بیٹھے ہیں، چودھری صاحب، جو میرے بڑے محترم ہیں، بڑے آنسٹ اور ایک وفادار اپنا بیوروکریٹ ہیں، یہ سب بیٹھے ہیں یہاں پہ۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ $3 ارب اور $3 ارب کو اگر آپ آج 270 روپے سے ضرب دیں تو یہ تقریباً آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یہ کہ 10-11 اپنا یہ 300 ارب، 300 کتنا بنتا ہے بھئی؟
800 अरब रुपए, तकरीबन 800 अरब रुपए के कर्जे दिए गए 4% पर। ये नौजवान जो बैठे हैं, मैं पूछता हूं कि आपको क्यों नहीं मिले? हमने अपना रिकॉर्ड तो आपके सामने पेश कर दिया है। भाई आपको कर्जे क्यों नहीं मिले? आपको कारोबार क्यों नहीं करवाया गया? आपको छोटी और दरमियानी सतह की जो कारोबारी जो फैक्ट्रीज हैं, दफातर हैं, वो क्यों नहीं मिले आपको? बड़ों को इसलिए दे कि वो और 4% पे, अगर और कुछ नहीं तो 10% पे बाजार में सूद दे दें और पैसे 6% जेब में डालें। कौमें इस तरह नहीं बनती, कौमें इस तरह तबाह होती हैं। काश इस 900 अरब रुपए में से ज्यादा नहीं तो 100 अरब 200 अरब के कर्जे आपको दे देते, इस कौम के नौजवानों को और कौम की बेटियों को, तो पाकिस्तान की जो माशी तरक्की है वो आसमानों से बात कर रही होती। लेकिन मकसद क्या था कि दिन रात स्कैंडल्स, झूठ, इल्जामात और अपनी तिजोरियां भरते रहे। मेरे बुजुर्गों, ये वो एक दिल खराश दास्तान है जो इस कौम ने अपनी आंखों से देखी और कानों से सुना। लेकिन अब इंशाअल्लाह वो वक्त किस्सा पारीना है, अब वो वक्त माजी में चला गया। अगर अल्लाह ताला को मंजूर हुआ, उस रब्ब जलील को मंजूर हुआ, तो मैं नवाज शरीफ के बिहाफ पर मैं आप सबसे, पूरी कौम से वादा करता हूं कि नवाज शरीफ की क़यादत में देखें, अब मैं 72 साल का होने वाला हूं। नवाज शरीफ भी इंशाअल्लाह अब 74 साल के, हम दोनों भाइयों का फ़र्क सिर्फ 1.25 साल का है। लेकिन मेरे वो बाप की जगह हैं, मेरे वो लीडर हैं, मैं उनको फॉलो करता हूं और बहुत जुर्रत के साथ फॉलो करता हूं। मैं समझता हूं कि उनकी लीडरशिप में इंशाअल्लाह मेरा ये वादा है। हमने बहुत 40 साल इस दश्त में ज़िंदगी बसर की है, बड़ी बड़ी उड़ान भी देखी और बहुत खाई भी देखी, जेलें काटी, अटक के ले गए, गरीब वतनी बर्दाश्त की, हथकड़ियाँ लगी, क्या कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये वतन की खातर हर चीज़ हम भूल गए कि वतन आगे है, वतन को हमने बनाना है, कुछ हो जाए पाकिस्तान को अजीम बनाना है। यहाँ पे मैं अक्सर बात करता हूँ ये पब्लिक सर्वेंट्स का कि ये ढीले पड़ गए हैं पिछले कई साल से। ढीले क्यों ना पड़े? इनके साथ जो कुछ हुआ, इनके वालिदैन के साथ जो कुछ हुआ, इनके बच्चों के साथ जो हुआ, इनके रिश्तेदारों के साथ जो हुआ, मुंह छुपाते फिरते थे कि हमें एक प्रोपेगेंडा के तहत झूठे इल्जामात में जेलों में बंद कर दिया। वो क्या बताते हैं अपने बच्चों और बेटियों को जब वो उनको अदालत में या जेल में मिलने आते थे कि अब्बा आपने क्या कर दिया कि हम स्कूल में जाते हैं तो हमें ताने मिलते हैं। मुझे बताएं मेरे बुजुर्गों, भाइयों और नौजवान साथियों और बेटियों, क्या इस तरह कौमें बनती हैं? अगर इल्ज़ाम सही तो लेके आते। उनके ज़माने में उनको मेरिट पर अदालतों से जमानतें मिलती रहीं। अगर आपने एहतसाब करना है इंसाफ की बुनियाद पर, तो फिर आपने बीआरटी पेशावर का स्टे ऑर्डर क्यों लिया हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से? एफआईयू को क्यों रोक दिया आपने कि बीआरटी पेशावर की आपने नहीं करनी? आपने मालम जब्बा को क्लीन चिट किस तरह दी थी अपने दौर में? अपनी जो उनकी बहन मोहतरमा है उनको किस तरह उनको आपने क्लीन चिट दे दी कि उनके जो लंदन और अमेरिका और दुबई में उनके घर थे जो डिक्लेयर्ड नहीं थे? अपनी अहलिया मोहतरमा को आपने किस तरह प्रोटेक्ट किया? जो अब तो तहाइफ, महंगे तहाइफ लेते थे, किसके बदले में उनका क्या हक था? उनका ये कौम का पैसा था, ये कौम के तोहफे थे। ये थी आपकी इंसाफ पसंदी और इंसाफ पर मबनी एहतसाब। ये एहतसाब नहीं था, ये एहतसाब के नाम पर आपने बदतरीन, आपने इस मुल्क के अंदर न सिर्फ ऑपोजिशन से बल्कि सियासी जो पब्लिक सर्वेंट्स है उनसे आपने इंतकाम लिया कि उन्होंने नवाज शरीफ के दौर में तरक्की क्यों की और मेहनत क्यों की।
تو میرے بزرگوں یہ ہاتھ بیٹھے ہیں یہاں پہ 3 سال جیل کاٹی انہوں نے. ان کا کیا قصور تھا؟ قصور یہ تھا کہ انہوں نے میٹرو بنائی 30 ارب میں. اور آپ یاد کریں میں صرف حقائق کی بنیاد پر بات کرتا ہوں, نہ ہوا میں بات کرنے کی میری عادت ہے, نہ یہ ہونا چاہیے. میٹرو لاہور 30 ارب میں بنا اور 11 مہینوں میں آپ سب اس کے گواہ ہیں. لاہور یہ آپ سب گواہ ہیں اس بات کے, ہیں کہ نہیں آپ؟ 11 ماہ میں بنا اور انہوں نے کہا کہ 70 ارب پہ بنا میٹرو کو, 50 ارب 70 ارب. میں نے کہا کہ اگر 30 ارب سے ایک دھیلا بھی زیادہ لگا ہے تو میں معافی مانگ لوں گا, استعفیٰ دے کے گھر چلا جاؤں گا. آج الحمدللہ 30 ارب روپے کے اوپر باقاعدہ مہر لگ چکی ہے. پھر کہا کہ یہ اتفاق فاؤنڈ سے جنگلہ آیا. اتفاق فاؤنڈ تو 15 سال سے بند پڑی تھی, وہ میرے بزرگوں نے منائی تھی. اس کا ہم نے جو بینکوں کا قرضہ تھا جو ماضی میں قوم آئے جانے کی بنیاد پر اور دوسرے معاملات کے اوپر میں تفصیل میں نہیں جا رہا, 6 ارب کا قرضہ جمع ہو چکا تھا. اتفاق فاؤنڈریز کو نواز شریف نے, میں نے خود, وہ وزیر اعظم تھے میں وزیر اعلیٰ تھا, بیچ کر بینکوں کا ایک ایک پائی اتاری ہم نے. کوئی ہم نے ان سے ڈسکاؤنٹ نہیں لیا. میں خود نمائی کی بات نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ قومیں اس طرح بنتی ہیں کہ آپ اپنی ذات سے بڑھ کر آپ قوم کے لیے خدمت کریں اور قوم کے لیے آپ ہر چیز کی قربانی دے دیں, تب قومیں بنتی ہیں. اس طرح قومیں نہیں بنتی. قوم تو لگتی ہے ایک ایماندار لیڈر کے پیچھے. نواز شریف کو کس طرح پاناما کے مقابلے میں اقامہ میں سزا دی گئی, کسی نے نواز شریف کی سنوائی نہیں کی کہ بھائی کتنا ظلم کیا جا رہا ہے. نہ پاناما میں نواز شریف کا نام ہے. اقامہ وہ 10,000 درہم نہ انہوں نے تنخواہ لی. جس شخص نے 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ختم کی, جس شخص نے اس ملک میں سی پیک کے 30 ارب ڈالر کے منصوبے لگوا دیے, جس شخص نے پاکستان کو ایٹمی قوت 28 مئی کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور قوم کی اجتماعی قوت اور محنت سے پاکستان کو 1999 میں ایٹمی قوت بنایا, جس شخص نے اس ملک کے اندر سڑکوں کا جال بچھایا, آپ اس کو پاناما میں پکڑتے اور اقامہ میں سزا دیتے ایک جھوٹے مقدمے میں. اور جس شخص نے خاموشی اختیار ہو بھائی, اور جس شخص نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا. میں کہتا ہوں کہ ہٹلر اور عمران نیازی میں کیا فرق ہے؟ ہٹلر نے اپنے دور میں جرمنی کو اپنے ہاتھوں سے بنایا. آپ آج بھی جائیں تو آٹو باند ان کی دنیا میں مشہور ہیں, آٹو موبائل انڈسٹری دنیا میں مشہور ہیں. جو گاڑیاں پاکستان میں جو اہل ضرورت منگواتے ہیں وہ جرمنی کی بنی ہوتی ہیں, برطانیہ کی بنی ہوتی ہیں. ہٹلر نے صنعت کو بے پناہ اس کو ترقی دی اور پھر اپنے ہاتھوں سے ہٹلر نے اس کو تباہ کر دیا. 1945 میں پھر زہر کھا کے اس کے بچے اور ایوا براؤن سب اس دنیا سے چلے گئے. عمران نیازی نے تو ایک اینٹ نہیں لگائی تھی مگر اینٹ سے اینٹ بجا دی. میرے بزرگوں, بھائیوں اور بہنوں, میں اپنی بات یہیں پر ختم کرتا ہوں. فیصلہ آپ نے کرنا ہے, سر تسلیم خان ہم نے کرنا ہے. پاکستان قائد اعظم. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.